बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी तरीके से भी ये जो मुआहिदा है या जो सालिसी है एटलीस्ट वो आगे चलती रहे और फिर कोई ऐसी स्टेज आए कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी अनाउंस कर रहे हैं कि डील के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उसका ऐलान कब होता है, उसकी अनाउंसमेंट कब होती है, ये वक्त ही बताएगा। बहुत सी ऐसी अभी चीज़ें हैं जिनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है दोनों अतराफ से और एक दूसरे को ऑब्वियसली थ्रेटन भी किया जा रहा है। और अगर ये हालात मज़ीद ख़राब होते हैं, कोई डील नहीं होती है, कोई मुआहिदा, कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, तो वो हालात किसी की भी फेवर में नहीं जाएंगे। लिहाजा पाकिस्तान अपनी मीडिएशन की कोशिशें जारी रखे हुए है। और थोड़ी देर पहले जो ख़बर है वो यही है कि हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बहुत अहम पैगाम लेकर ईरान रवाना होंगे। वो पैगाम है फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का, और वो पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक वो पहुंचाएंगे। और इसी ज़िमन में उनकी थोड़ी देर पहले जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है और वो उस पर मुशावरत भी हुई है कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है, कैसे मामला जो हैं वो इफ़ाम व तफ़हीम से हल कराने की कोशिश करनी है। यकीनी तौर पे जो भी पाकिस्तान की तजावीज़ हैं वो वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचेंगी। सो एक तरफ पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो सबसे ज़्यादा बड़ी खबर थी या जिस पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि वावेला हुआ था, वो ये था कि वाशिंगटन या अमेरिका, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि ये जंग उनकी नहीं थी, अमेरिका की नहीं थी, वाशिंगटन को इस जंग से दूर रहना चाहिए था। और हमने देखा है क्योंकि अब अगर आप बहुत से टॉप ऑफिशियल्स भी देख लें तो इस जंग से इख्तलाफ करते हुए, इस जंग की फेवर में ना होते हुए वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना यह है कि ईरान किसी भी वक्त अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं था। ये इजराइल की जंग थी और हमने इजराइल के या वज़ीर आज़म नेतन्याहू के कहने पे खुद को इस जंग में धकेला है। अब अगर जब भी आप देखते हैं इजराइल के और अमेरिका के ताल्लुकात, तो हमेशा उनकी बड़ी मिसाल दी जाती है। एक मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप उठा के देखें तो उसमें ये दो ममालिक ऐसे हैं जो कि आपको हर शोबे के अंदर कोऑपरेट करते हुए नज़र आएंगे। चाहे वो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, आपको जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं वो नज़र आते हैं, और फिर इस हद तक कि हम ये एक नई जंग देख रहे हैं जिसमें अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट करने के लिए उसका साथ देते हुए ईरान पे हमला भी कर दिया। अब एक ऐसा मामला आया है कि जिससे बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या ये दोस्ती इसी तरीके से बरकरार रह सकेगी। और ये मामला है कि पेंटागन की एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA, उनका ज़ाहिर हर एक एजेंसी, हर एक इदारे का आपस में जो खतूत वगैरह इरसाल होते हैं या आपस की जिसको कहना चाहिए कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन होती है, वो सामने आई। और एक जो वहाँ पे सर्विंग ऑफिशियल हैं उनकी नज़र से वो चीज़ गुजरी और फिर ये ज़ाहिर है फिर मीडिया पे रिपोर्ट होना भी शुरू हो गई और पता चला कि ये मामला बड़े अरसे से जारी है। अब जो कंसर्न पेंटागन की तरफ से शो किया गया है वो ये कि उनको लगता है कि इजराइल अब भी जासूसी कर रहा है अमेरिका में, ख़ास तौर पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामलात हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इक़दामात उठाएंगे मिडल ईस्ट में, ख़ास तौर से ये जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट है इस सिचुएशन के अंदर। तो वो एक एस्पियोनाज जो है वो उसका इल्ज़ाम जो है वो इजराइल पे लगाया गया है। अच्छा, ये जो इल्ज़ाम है एस्पियोनाज का इजराइल पे, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। हाँ, अलबत्ता इस पे सवालात तब खड़े होते हैं कि जब मुखालिफ ममालिक के खिलाफ, दुश्मन ममालिक के खिलाफ तो एजेंसियां काम करती ही हैं, लेकिन इत्तहादियों की इस तरीके से खबरें रखना और इत्तहादियों पे भी जासूसी करना, ये जो है इससे काफ़ी डिस्टेंसेस कहना चाहिए, फासले कहना चाहिए कि जो पैदा होते हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा कि ये पहला इल्ज़ाम नहीं है। अगर हम 1980s की बात करें तो US के एक सिविलियन इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि नेवी में होते थे, जोनाथन पोलार्ड, उन पे भी यही इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, वो इजराइल के हवाले किए थे। अच्छा, इनिशियली इजराइल इस इल्ज़ाम को डिनाई करता रहा, जोनाथन पॉलार्ड को जानते ही नहीं हैं, ये कहा जाता रहा इजराइल की तरफ से। जोनाथन पॉलार्ड का अरेस्ट हो जाता है और फिर बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन भी होती है और मुकदमा चलता है और उम्र कैद की सज़ा हो जाती है।
اس دوران جب عمر قید کی سزا ہوئی تو اسرائیل وہ ملک بن کے سامنے آتا ہے جو باقاعدہ طور پہ امریکہ کو رحم کی اپیل کر رہا تھا جوناتھن پولارڈ کے لیے. مرسی اپیلز ہو رہی تھیں, اور یہ بھی کہ 1995 میں انہوں نے اسی شخص کو جس کو وہ جاننے سے بھی انکار کر رہے تھے اس کو سٹیزن شپ جو ہے وہ آفر کر دی. اس کو 30 سال جیل میں رکھا گیا. 30 سال کے بعد یہ شخص 2015 میں جیل سے نکلتا ہے اور اسرائیل جاتا ہے. اسرائیل جاتے ہوئے آپ اگر وہی بات ہے کہ جی آپ ڈینائی کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں, کوئی بھی شخص ان کا وزیر اعظم ہو یا اگر آپ آفیشل لیول پہ دیکھیں جو فورن آفس کی طرف سے ان کے اس وقت کے سٹیٹمنٹس آتے رہے تو یہی کہا جاتا رہا. لیکن پھر اس شخص کو باقاعدہ وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ کہ وہاں پہ کچھ پولیٹیکل فگرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اس کو خوش آمدید کرنے کے لیے. سو یہ وہ شخص تھا جو ماضی میں ہی کام کر چکا ہے, اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو جو امریکہ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو بزنس ہے اس میں اس چیز کے کہیں نہ کہیں کچھ خدشات جو ہیں وہ ابھی بھی باقی ہیں کہ کبھی بھی یہ واشنگٹن کے اوپر کسی بھی قسم کی جاسوسی ہو سکتی ہے. اور دشمن ممالک کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, خاص طور سے سب سے بڑے اتحادی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑ سکتا ہے ان تمام کاروائیوں سے اس وقت موجودہ صورتحال پہ بھی, ان دونوں ممالک کے تعلقات پہ بھی. To talk more about this, I'm joined by a very distinguished guest, Ambassador Javed Malik صاحب. بہت بہت شکریہ Ambassador صاحب for joining me today on World View. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ جی ہمارے وزیر داخلہ ایک بڑا اہم پیغام فیلڈ مارشل کا لے کے ایرانی سپریم لیڈر تک پہنچانے کے لیے ایران روانہ ہونے والے ہیں, پاکستان کی کوششیں میڈیشن کی جاری ہیں. لیکن یہ جو پچھلے دنوں ہمیں نظر آیا تھا کہ جس طریقے سے فرسٹریشن کہہ لیجئے, اینگر کہہ لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ سارا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پہ انہوں نے اپنی ٹیلی فونک کانورسیشن کے دوران نکالا. سو کیا اس چیز کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے آپ یہ جو جاسوسی کی خبریں آئی ہیں, جو پینٹاگون, ڈی آئی اے, یہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں, آپ اس کو کیسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے, کس چیز کا خوف ہے, کس چیز کا خدشہ ہے اسرائیل کو کہ وہ جاسوسی کرنا چاہ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ؟ جی سارے صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیے اس کو ہم کو دو مختلف زاویوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک تو آف کورس یہ ہے کہ ہم اس کو نیگیٹیولی دیکھیں یا اس کو ہم الارمنگلی دیکھیں کہ یہ دیکھیے دونوں ممالک کے درمیان غالباً کو انٹیلیجنس فریکچر ڈیولپ ہو رہا ہے. میری نظر میں ایسا نہیں ہے. مختلف ممالک ایون اگر وہ فرینڈلی اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں تو ان کی ایک دوسرے کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا جو ہے دس پارٹ آف اسٹیٹ کرافٹ اسپیشلی ان ماڈرن ورلڈ. یعنی اس کو ہم اسپیوناج تھوڑا مشکل مطلب ہارڈ ورڈ ہوگا, اسپیوناج کہہ لیں, سرویلنس کہہ لیں, بٹ ایون فرینڈلی ممالک کے درمیان جو انٹیلیجنس کوپریشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں کبھی کبھی. بٹ اوبیسلی کوئی بھی دو ممالک جو ہوتے ہیں ان کے درمیان 100% یونینیمٹی تو نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں ان کے اندر ڈس ایگریمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کچھ معاملات میں ان کی جو موقف ہے یا ان کا جو اسٹریٹجی ہے یا ٹیکٹیکل ان کا جو سٹانس ہے اس میں ڈفرنس آف اوپینین ہے. تو یہ چیز تو آپ کو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی شخصیت ہوگی تو بتائے گی کہ یہ کسی حد تک تو ایکسیپٹیبل بھی ہوتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ دونوں ممالک یا بہت سے ممالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اوور سی کرتے رہتے ہیں. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ اے ویری گڈ ورڈ کیونکہ ایسپیناج نیگیٹو کونوٹیشن ہوتی ہے اس کی. لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے بیک گراؤنڈ. جس طرح آپ نے بالکل اپنے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ اس کا احاطہ کیا کہ جب یہ جنگ شروع کی گئی تو اس وقت ڈفرنس آف اوپینین ضرور تھا. سم پیپل یعنی ایک چیز پر تو ایگریمنٹ ہے یہاں پر, چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوتے یا کوئی اور پریزیڈنٹ ہوتا, اوباما ہوتے, کلنٹن ہوتے, بش ہوتے یا مستقبل میں بھی کوئی اور ہوگا, تو ایک چیز پہ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈفرنس آف اوپینین ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو ایک نیوکلیئر طاقت نہیں ہونا چاہیے. اس حد تک تو تمام امریکن جو پالیسی میکرز ہیں وہ اگریڈ ہیں. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ دنیا میں بھی اس کے حوالے سے کنسنسس پایا جاتا ہے. لیکن ان کو کس طرح سے آپ ڈیل کریں گے اس کے حوالے سے مختلف آرا ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا جے سی پی او اے جو تھا وہ ایک اسٹریٹجی تھی جس کے ذریعے پریزیڈنٹ اوباما کے درمیان کے دور میں یہ مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا. اس دفعہ اس کے بعد جتنے بھی پریزیڈنٹس آئے کسی نے بھی جنگ کا راستہ اختیار نہیں کیا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ بہت سے ہلکے یہ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو کے پریشر میں انہوں نے یہ جنگ کا آغاز کر لیا اور ان کو یہ سمجھ رہے تھے یا ان کو یہ بریف ایسے کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ایک ان اینڈ آؤٹ وار ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایران کی طرف سے جس طرح سے بھی رسپانس کیا گیا اس کے اوپر آپ مختلف آرا رکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک سپر پاور جو ہے اس وقت وہ ایک کوگ مائر میں ہے. یعنی ان کو اس چیز سے نکلنا بھی ہے
लेकिन इस तरह से नहीं निकलना कि इसको अनफिनिश छोड़ दें. They want to come out as a sort of winner, at least कि जो उनके basic goals थे, जो कि न्यूक्लियर के हवाले से थे, मिसाइल्स के हवाले से थे, प्रॉक्सीज के हवाले से थे, और अब नया हुर्मुज जो कि बाद में डेवलप हुआ. तो इस हवाले से दो आरा पाई जाती हैं. लेकिन मैं समझता हूं कि कोई बड़ा फ्रैक्चर नहीं है. मैं ये नहीं देख रहा कि मुस्तकबिल में कहीं अमेरिका और इसराइल बिल्कुल मुख्तलिफ डाइवर्जेंट व्यू रखेंगे. ओपिनियन में फर्क हो सकता है, लेकिन आई डोंट सी दिस एज अ मेजर डिबैकल. ऑफ कोर्स जी सही है. जिस तरह आपने कहा कि अ नंबर ऑफ टाइम्स वी सी कि भाई कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है फॉर एलाइड नेशंस टू स्पाई ऑन वन अनदर, या जो भी इसको नाम देना चाहें. कॉमन प्रैक्टिस आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ये नज़र आती है. हैविंग सेड दैट, कुछ ऐसी खबरें अभी इजरायली मीडिया ख़ास तौर से जो रिपोर्ट कर रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो फ़ोन किया था इजरायली प्राइम मिनिस्टर को, ये भी आ रहा है कि जी उनकी अहलिया को, उनकी वाइफ को फ़ोन किया गया और उनको धमकाया गया कि अमेरिका का साथ दें, और फिर नेतन्याहू पे दबाव डाला गया और उन्होंने धमकी दी कि जी अगर लेबनान के हवाले से आप अमेरिका का मौक़िफ़ नहीं मानेंगे तो फिर आपके जो अमेरिका में जितने भी एसेट्स हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, आपके बेटे जो अमेरिका में रहते हैं उनको भी निकाल दिया जाएगा, और ये भी एक ऑफ़र कर दी कि अगर नेतन्याहू जो हैं वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं करते हैं तो फिर उनके ख़ानदान को अमेरिका में पनाह भी दे दी जाएगी. ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है. सो ये क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जी अमेरिका और ख़ास तौर से प्रेसिडेंट ट्रंप वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं इजरायली वज़ीर आज़म को, एंड फॉर व्हाट? ये अहम सवाल है जो इजरायली मीडिया वहाँ पे रेस कर रहा है. लेकिन आपको क्या लगता है कि अमेरिका अगर वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप उनको प्रेशराइज कर रहा है तो उसकी वजह यही है कि उनको आज भी ये खौफ है कि हमारा जो सीज़ फायर है या हमारा जो ईरान के साथ कोई भी डील हो सकती है उसमें एक स्पॉइलर का किरदार इजराइल और ख़ास तौर से नेतन्याहू अदा कर रहे हैं या आने वाले दिनों में कर सकते हैं? आप देखिए, नेतन्याहू साहब की जो शख्सियत है उसके हवाले से बहुत सवालिया निशान है. आप जानती हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनके हवाले से वारंट्स जारी किए हैं. उनकी जो इक़दाम थे गाज़ा में, जिस तरह से उन्होंने बर्बेरियनिज्म वहाँ पे किया, उसके हवाले से तो दुनिया भर में एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़ है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इसराइल को हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह से एग्रेसिव पोस्चर ले. आप जानते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीनियों का जो मसला है इसके हवाले से 2 स्टेट सोल्यूशन जो ओस्लो अकॉर्ड के जरिए एग्री किया गया था वही एक मसले का हल था. लेकिन इसराइल ने ट्रांसग्रेस किया उन बाउंड्रीज को जो कि पहले उसकी थी. आई मीन दूसरे ममालिक के अंदर भी उसने अपनी प्रेजेंस को रखा है. आई थिंक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट नेतन्याहू के दरमियान है वो प्राइमरीली लेबनान से फोकस करता है. लेबनान इज अ वेरी यूनिक केस. सादिया साहब, आप जानती हैं कि एक तो एक मुल्क होता है, एक मुल्क के अंदर मौजूद कुछ ऐसे मिलिशियाज होते हैं जिनको आम किया जाता है. तो लेबनान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और आई थिंक अमेरिका के भी किसी हद तक ये है कि डेफिनेटली हिजबुल्लाह वहाँ मौजूद है, और ऑफ कोर्स उसके हवाले से एक सवाल उठाता है इसराइल कि वो हम पर हमला आवर होते हैं, हमें उनको न्यूट्रलाइज करना है. तो ये जो इशू है इसको एड्रेस करने के लिए निगोशिएटेड सेटलमेंट का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है. हम जानते हैं कि सीज फायर की जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व कर लिया जाए. लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह से एग्रेसिव पोस्चर इसराइल लेता है और वायलेट करता है सीज फायर को, तो वो मसले के लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती हैं. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ईरान की तरफ से भी हमले हुए हैं, कुवैत पे हुए, बहरीन पे हुए, वो भी अनफॉर्चुनेट हैं. तो ये दोनों अतराफ की तरफ से जो वायलेशंस हो रही हैं, मैं समझता हूं कि वो नहीं होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पाकिस्तान तो एक इंडिपेंडेंट मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है. हम ये समझते हैं कि दोनों मौक़िफ़ जो हैं, ये तीनों मौक़िफ़ अमेरिका का, ईरान का और इजराइल का जो कुछ भी है उसके हवाले से एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़ हासिल करने के बाद इस मसले का हल तलाश किया जाए. आपने जिक्र किया हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मैसेज कैरी कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो यही चाहता है कि मसले का हल तलाश किया जाए. लेकिन जब अतराफ की यानी चाहे इसराइल हो या ईरान हो, उनकी तरफ से जब इस तरह से एक्शंस होते हैं तो दे रियली आर नॉट हेल्पिंग द प्रोसेस. आई थिंक जो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसका जिक्र आप कर रही हैं, इट्स बीन वाइडली रिपोर्टेड. उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए हम रिपीट तो नहीं कर पाएंगे उनको. इट वॉज क्वाइट sort of a tough tone taken by President Trump. वो एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार था उन वायलेशंस के जो इजराइल कर रहा है. आई थिंक उसके बाद मुझे लगता है कि ये सीरियसनेस भी कन्वे कर रहे थे इस चीज को कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये चाहते हैं कि इजराइल का जो पोस्चर है वो किसी हद तक बैक ट्रैक करे और इस मसले के अंदर जो निगोशिएशंस हैं, जो डायलॉग है, जो डिप्लोमेसी का रास्ता है, उसके जरिए इस मसले का हल तलाश कर लिया जाए. बिकॉज आप जानती हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी
اپنی جو کانورسیشن ہے اس کے اندر آف کورس کسی حد تک وہ کافی تک اینیمیٹڈ ورڈز یوز کرتے ہیں, لیکن ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹون آف ٹینر جو ہے وہ بدل گیا ہے. ہی از آلسو یوزنگ مور ڈپلومیٹک ٹرمینالوجی. تو کبھی کبھی نہیں بھی کرتے, بٹ آف کورس وہ ایک غیر روایتی پریزیڈنٹ ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں. لیکن جہاں تک اگر ہم اس کو آبجیکٹولی دیکھیں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ صرف ڈپلومسی سے ہے. جنگ کا, حملوں کا, وائلیشنز کرنا سیز فائر کا کسی بھی طرف سے جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے, اور اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہی ان کی اولین ترجیح ہے. آئی تھنک دیٹ از اے پازیٹیو سائن. اور پاکستان کے جو میڈیٹری اور ریکنسیلیٹری ایفرٹس ہیں ان کو اپریسیٹ بھی کیا جا رہا ہے, نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں. آئی تھنک اٹس اے گڈ place to be, and I hope that diplomacy works inshallah. Right. Ambassador Saab will have to go for a break. Break سے واپس آئیں گے تو ہماری ڈسکشن جاری رہے گی. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. اس سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو خبریں خاص طور سے اس وقت آپ کو یو ایس میڈیا پہ رپورٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں کہ جس میں یہ الزامات ہیں کہ اسرائیل کسی طریقے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ جاسوسی کر رہا ہے. ہم اسی پہ ایمبیسڈر جاوید ملک صاحب سے بات کر رہے تھے, اور اگر ہم ان دونوں ممالک کے تعلقات دیکھتے ہیں, سو فار ڈیکیڈز دی یو ایس اسرائیل ریلیشن شپ ہیز بین ڈسکرائبڈ ایز انبریکیبل. اور ایمبیسڈر صاحب کا یہی ماننا ہے کہ یہ جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے ان دونوں ملکوں کا, وہ اس قسم کی خبروں سے یا ایسے الزامات سے کوئی اس میں بڑے فریکچرز آنے کے چانسز نہیں ہیں. امبیسڈر صاحب, ایک تو چلیں یہ امریکہ کے حوالے سے بات ہوگی, لیکن اس وقت جو اسرائیل میں خاص طور سے نیتن سے بڑھ کے بھی ان کی اگر وار کیبنٹ دیکھی جائے تو اس میں ایسے کچھ منسٹرز موجود ہیں جو کہ ان سے زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان شخصیات کے حوالے سے کبھی کسی ملک کے سٹیٹمنٹس نظر آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئرلینڈ نے ان دونوں وزراء کو, ایتامر بینگویر کو اور بزالل سموٹرچ کو, ان پہ ٹریول بین لگایا ہے. اب یہ جو تمام تر چیزیں ہیں, خاص طور سے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ probably Netanyahu also knows کہ whatever he does, جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے فیوچر میں بھی, he can easily go scot free. So given the track record, ایک تو وہ ہے چلے خواہش ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں should happen, but what's likely to happen, یہ جو تمام تر اسرائیل کی طرف سے اس وقت اقدامات ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ہارڈ لائنر ان کا سامنے آتا رہتا ہے. جی سعدیہ صاحبہ, دیکھیے کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو ہماری وش ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کیا ہو, لیکن ایک آبجیکٹیو انالیسس کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ڈسپیشنیٹ ہونا پڑتا ہے, آبجیکٹیو ہونا پڑتا ہے, پریگمیٹک ہونا پڑتا ہے. میری نظر میں دیکھیے ہمارا کوئی بھی موقف ہو اسرائیل کے حوالے سے, پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا اس کو, لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, جن میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل تبھی ممکن ہے جب ڈائلاگ کا راستہ ہم اپنائیں. تو آف کورس آپ نے بالکل صحیح کہا, کسی بھی ملک کے اندر آپ کو مختلف آراء مل سکتی ہیں. ایک ماڈریٹ لوگ ہیں, ایک ایکسٹریمسٹ ویو رکھنے والے لوگ ہیں, ایک پریگمیٹک ہوتے ہیں. بن گوئر یا ان کا جو ذکر آپ کر رہی ہیں, ڈیفینیٹلی ان کو دنیا میں ہر کوئی ہارڈ لائنر ہی سمجھتا ہے. ان کے اقدامات ہوں, ان کے الفاظ ہوں, ان کی سٹیٹمنٹس ہوں, ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے, اینڈ رائٹلی سو. یعنی ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو پروجیکٹ کریں. اب جہاں تک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم ان معاملات کو مستقبل میں حل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو میری نظر میں بالکل ایز این آپٹیمسٹ, ایز اے ڈپلومیٹ, میں سمجھتا ہوں کہ وی آر definitely making progress. یعنی it might not be major leaps, it might be small steps, but I think ہمیں امید جو ہے وہ نہیں ہارنی چاہیے, because it's a very complicated scenario. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آج پیدا ہوا, اس جنگ کے بعد پیدا ہوا. یعنی یہ اگر ہم کہیں کہ ہسٹورک ہے, شاید thousands of years, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہم جا چل سکتے ہیں. مختلف آراء جو ہیں وہ رہی ہیں اس تمام خطے کے حوالے سے. تمام جو 3 مذاہب ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, مسلمان ہوں یا یہودی ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے ان سب کے لیے مقدس ہے. تو وہ کس طرح سے اس کو آپس میں انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہے, یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل سوال ہے. آئی تھنک ون ٹیلی ویژن پروگرام کین ناٹ ڈو جسٹس ٹو اٹ. لیکن جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو کاوشیں ہیں ڈپلومیٹک سٹیج کے اوپر گلوبلی, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی ان کو ہمیں جس حد تک ہم ان کو اپریشیٹ کریں وہ کم ہے.
چاہے ہمارے فیلڈ مارشل کی جو کاوشیں ہوں، پرائم منسٹر کی ہوں، فارن آفس کی ہوں، اور آپ جیسے اور مختلف جو میڈیا میں لوگ ہیں، اوپینین میکرز ہیں، وہ ایک پازیٹیو امیج کو سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ پاکستان از اے کنٹری دیٹ بلیوز ان پیس اینڈ ریزولوشن آف دس ویری لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ. بالکل. مشکل ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ اتنے عرصے میں کبھی ایک بات کی جاتی ہے، دوسری کی جاتی ہے، لیکن اگر آپ ڈسپیشنٹلی دیکھیں تو یہ مسئلہ اتنا سمپل نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ ہے. اور اگر ہم اس کو پیشنٹلی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ there is light at the end of the tunnel, although it is a bit frustrating to see the changing goalposts from all sides. بالکل صحیح ہے، لیکن obviously اس میں پروگریس جو ہے وہ پاکستان کو اور پوری دنیا کو انفیکٹ نظر آ بھی رہی ہے. امبیسڈر جاوید ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ورلڈ ویو. دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بڑی تفصیل میں بتایا تھا کہ بھارت میں ایک نئی پارٹی سامنے آئی ہے اور وہ ہے کاکروچ جنتا پارٹی. اب یہ کوئی ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو باقاعدہ رجسٹر ہوئی ہو یا جس نے الیکشن جا کے لڑنا ہو. یہ ایک سیٹائر ہے، آپ اس کو ایک پیروڈی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کو انسپریشن کہاں سے ملی ہے اور یہ جو نام ہے کاکروچ، یہ کس طریقے سے اس کا رکھا گیا ہے؟ ایک ہیئرنگ تھی وہاں پہ بھارت میں، ان کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا اور ہیئرنگ کے دوران اوبویسلی وہ جو وہاں پہ بے روزگاری ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور بھارتی چیف جسٹس سوریا کانت نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا. اور سٹیٹمنٹ کیا دیا کہ جو ان امپلائڈ اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور سے ان کو انہوں نے تشبیہ دے دی کاکروچز سے اور پیراسائٹ سے. اب یہ بات اتنی زیادہ وائرل ہوئی کہ اس پہ باقاعدہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی گئی، باقاعدہ ایک سیٹائر کے طور پہ آپ کو آن لائن پولیٹیکل پارٹی نظر آتی ہے. اب اس کے جو بانی ہیں ابھیجیت دپکے، اگر ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہ ماضی میں بھی ایک جماعت کے ساتھ جو عام آدمی پارٹی ہے اروند کیجریوال کی، اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے، خاص طور سے ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ. بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور امریکہ میں کیونکہ یہ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو فرسٹریشن ہے نوجوانوں کی اور جس طریقے سے وہ آپ کو اس وقت انڈیا کی سڑکوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ ابھیجیت دپکے نے اعلان کیا اور یہ سوچا کہ میں اب ان پروٹیسٹ کو جا کے انڈیا کے اندر لیڈ کروں گا. اور وہ آج دہلی پہنچ چکے ہیں اور ان پروٹیسٹ میں آپ کو جو لیٹسٹ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں بڑی اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی یہاں پہ شامل ہے، ان پروٹیسٹ میں حصہ لے رہی ہے. اچھا، اس میں نا ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ مئی کے درمیان تک آپ سمجھ لیجئے دوسرا ہفتہ تھا اور اسی دوران اس کی جو مقبولیت تھی نا وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی. کیسے کہ جی انسٹاگرام پر تقریباً 2.20 کروڑ فالورز بہت ہی کم وقت کے اندر اس پارٹی نے جمع کر لیے. اب ظاہر ہے اس میں سارے کے سارے تو اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے، سارے کے سارے تو وہ یوتھ کی ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، لیکن بہت اچھی تعداد جو ہے وہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انہی یوتھ کی تھی جو کہ اس وقت انڈیا کے اندر ان تمام پالیسی سے تنگ ہیں جو کہ ان کے لیے بنائی جا رہی ہیں. اور اس میں بہت ہی مزے کا منشور دلچسپ ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی کون کون لوگ اہل ہیں اس پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے، اور جو بہت سی چیزیں شاید بڑے سنجیدہ یا سخت الفاظ میں نہیں کہی جا سکتی تھی، تنقید اس الفاظ میں نہیں ہو سکتی تھی جیسے کہ ہونی چاہیے، وہاں پر یہ جو ان کا ایک ایک مزاح کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں ویب سائٹ میں بھی ڈال دی ہیں ان نوجوانوں کے حوالے سے بھی جن کو کاکروچز سے اور پیراسائٹ سے تشبیہ دی ان کے چیف جسٹس نے، جن کو ریسنٹلی بائی دا وے برطانیہ کے اندر ایک تقریب میں بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا جب ان سے وہاں پہ اظہار رائے کے حوالے سے کیا آزادی ہے اور بھارت کے اندر جو جمہوریت ہے اور جمہوریت کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ سوالات اٹھائے گئے. سو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے. اب یہ جو ابھیجیت دپکے ہیں بھارت پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ یہ اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کا جو پہلا مطالبہ سامنے آیا ہے وہ ان کے ایجوکیشن منسٹر کے حوالے سے ہے، کیونکہ ایجوکیشن منسٹر کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی خبریں آئیں جس پہ اسٹوڈنٹس نے اپنی فرسٹریشن کا اظہار کیا
اور یہ جو ریزگنیشن مانگا جا رہا ہے ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان کا، وہ بھی ایک امتحانات کی irregularity بے ضابطگی اس کو کہہ لیجئے کنٹروورسی میں کے اندر سامنے آئی، جو کہ بہت جلدی آپ کو نظر آیا کہ وہ فرسٹریشن میں کنورٹ ہو گئی، اور وہ جو فرسٹریشن تھی وہ اب آپ کو ان تمام صورتوں میں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ آن لائن پروٹیسٹ ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ پروٹیسٹ ہو، اور لوگ بھارت کی یوتھ جو ہے وہ انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم پہ سوال اٹھا رہی ہے، جو لمیٹڈ جاب اپرچونٹیز ہیں ان پہ سوال اٹھا رہی ہے، اور آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ جی کاکروچز آر کمنگ اینڈ دھرمیندر پردھان از گوئنگ۔ تو کاکروچز کون ہیں؟ انڈیا کی یہ یوتھ بقول بھارتی چیف جسٹس کے۔ اسی پہ ذرا بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ظفر نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، who's a renowned security and defense analyst and also وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ us today on World View۔ سب سے پہلے تو یہ آپ استاد ہیں، آپ وائس چانسلر ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس کی فرسٹریشن خاص طور سے بھارت کے اندر اتنی بڑی تعداد میں جو کہ ان کے ایجوکیشن سسٹم پہ نکل رہی ہے، امتحانات کی ریگولیرٹی پہ نکل رہی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے اگر ان ان امپلائڈ یوتھ کو آپ پیراسائٹس اور کاکروچز جیسے القابات سے نواز رہے ہوں گے، اور وہ پھر سیٹائر کے طور پہ ایک پیروڈی پولیٹیکل پارٹی ہی بنا لیں گے اور کرٹیسائز کریں گے سسٹم کو، what does that show؟ دیکھیں، بھارت کا اس وقت جو سچویشن ہے وہ باقی ممالک سے مختلف ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ جو زی جنریشن ہے، جو ماڈرن ہمارے اسٹوڈنٹس نظر ہمیں آتے ہیں، وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے، ان کو میڈیا یوز کرنا بھی آتا ہے، وہ سوشل میڈیا کو بوتھ وے پازیٹیولی اور نیگیٹیولی بھی یوز کرتے ہیں، اور ان کی ایک ڈیبیٹ میٹر کرتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے ملک میں بھی نظر آ رہا ہے اور باقی ممالک میں بھی نظر آ رہا ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، اور ان ٹرینڈز کو کس طریقے سے یوتھ، فرسٹریٹڈ یوتھ، اس کو یا وہ یوتھ کی فرسٹریشن بڑھاتی ہے۔ ہم اس وقت اس ٹرینڈ کو پاکستان کے ساتھ نکلتے، اگر ہم انڈیا پہ فوکس کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ انڈیا میں ایک کانسٹیٹیوشنلزم کنٹینیوسلی ڈکلائن پہ ہے۔ ان کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، وہ نام کا تو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، مگر وہ ہندوتوا میجورٹیرین پارٹی بن گیا ہے، اس کو آپ میجورٹیرین ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی ساتھ سے ان کی سوسائٹی کے اندر جو ان کا جو آپ ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، جس کو ساتھ جس میں جوڈیشل سسٹم، ایڈمنسٹریٹو سسٹم سے ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا کانسٹیٹیوشن رائٹس کو یا فنڈامنٹل رائٹس کو، وہ بھی ود دی پیسج آف ٹائم ڈیٹوریٹ ہوا۔ اور یہ سارا ایشو کب شروع ہوا؟ جب مودی صاحب پاور میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو ڈریکونین لا جس کو آپ اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر میں لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ تو ان کی جوڈیشری ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کا میڈیا ان کو سپورٹ کرتا ہے، ان کی عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، خاص طور پہ ہندوتوا، اور باقی کوئی وائس اٹھاتا تھا تو اس کو وہ ٹریٹر کہہ کے سبمٹ کر دیتے تھے۔ اور اسی ان کے سپریم کورٹ نے اپنے گیون جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس پہ، کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف پیپل آف انڈیا پہ جو ڈیسیژن سے ان کو چینج کیا۔ اب اس کی فرسٹریشن جب آپ کو براڈر انڈیا میں نظر آتی ہے، اب یہ جو یوتھ آپ کو نظر آ رہا ہے، جن کو آپ کوکریج کہہ رہے ہیں، یہ تو اس کو اصولت تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کو گورنمنٹ پہ کویسچن اٹھانا چاہیے تھا کہ آپ ان کو ایجوکیٹڈ یوتھ کو چینلائز نہیں کر رہے، ان کی ان امپلائمنٹ۔ دیکھیں، انڈیا کو شائننگ انڈیا کہہ دینا، یا فیو ملٹی نیشنل کمپنیز کو یا انڈین کمپنیز کو پریزنٹ کر دینا بالی ووڈ سٹائل میں، تو یہ اس چیز کی ریفلیکشن ہے کہ جی وہاں پہ جو رچ اور پور کا گیپ ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس گیپ کے اندر جو ویکیوم ہے اس کو فرسٹریٹڈ انڈین یوتھ فل کر رہی ہے۔ لہٰذا یہ پرائم منسٹر مودی صاحب کی اکنامک، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو فیلئر کی طرف نشانی ہے، اور ان کو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس یوتھ کو وہ ٹریٹر نہیں کہہ سکتے۔ کشمیری یوتھ کو تو وہ ٹریٹر کہہ سکتے تھے، اور مسلم یوتھ کو وہ ٹریٹر کہہ سکتے ہیں، مگر اس یوتھ کو، کیونکہ یہ تو ہندو یوتھ ہے اور یہ تو ایک براڈر انڈیا کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، تو یہ ایک کرائسس ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک سوسائٹل کرائسس ہے، وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کا کرائسس جس کو وہ سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، اب بہت زیادہ سوال اوبیسلی، جیسے میں نے کہا کہ وہ یو کے جاتے ہیں ان کے چیف جسٹس، اور وہاں پہ بھی سوال ہونے لگ جاتا ہے جو آزادی ہے اظہار رائے کے حوالے سے۔ سو جو ڈسینٹ ہے انڈیا میں،
اس پہ بہت زیادہ کوشچنز اب آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. اور انڈیا ایک ایسا ملک جو کہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی کے طور پہ, وہ کتنی ڈیموکریسی ہے وہ بھی اب اس کے سامنے بھی بہت سے سوالات ہیں. سو یہ جو اس قسم کی کنٹروورسیز ہیں, ان کا یہ جو نیریٹو ہے, اس کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے, اینڈ ہاؤ ڈیمیجنگ آر سچ انسیڈنٹس ٹو انڈیاز گلوبل امیج؟ دیکھیں, ہمیں یہاں پہ دو چیزوں میں ڈفرنس رکھنا چاہیے. لارجسٹ ڈیموکریسی اس لیے کہا جاتا تھا کہ انڈیا 1 بلین پلس کی پاپولیشن ہے, اور اس کے بعد اگر ڈیموکریٹک نارمز کی بات کریں جائے تو اس وقت تو انڈیا میں ڈیموکریسی جو ہے 1 پارٹی ڈومینیشن, 1 پارٹی آٹوکریسی میں ٹرانسفارم ہو چکی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی میں خاص طور پہ ویسٹ نے پہلے انڈیا کو اگنور کیا, کیونکہ انڈو یو ایس ٹریٹی ایک پارٹنرشپ تھی. گلوبل جیو پالیٹکس میں انڈیا کو پریزنٹ کیا جا رہا تھا لیڈنگ پاور کوارڈ میں بھی, اور آئی ٹی یوٹیوب میں بھی, اور یورپ اس کو دیکھ رہا تھا کہ نیکسٹ نیٹو پارٹنر آؤٹ آف یورپ جو ہوگا وہ انڈیا ہوگا ایشیا میں سے. تو یہ ساری چیزیں اب تو فلاپ ہو گئی, اور اب تو ویسٹ میں یا ایک ود دی پیسج آف ٹائم ہر جگہ ریلائزیشنز آتی ہیں, اور یورپ کے اندر اور خاص طور برٹن کے اندر اب ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر بات شروع ہو رہی ہے, کیونکہ ان کی سوسائٹی میں بھی اس کی ریپرکشنز آتی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو برٹن میں انڈین اوریجن برٹشرز اور پاکستانی اوریجن برٹشرز بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں, اور وہ جو انڈین اوریجن برٹشرز ہیں ان کو انڈیا کی انٹرنل سچویشن کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے. تو نیچرلی جب چیف جسٹس, دیکھیں چیف جسٹس کسی ملک کا بھی ہوتا ہے, وہ ایک گارنٹیئر ہوتا ہے اور ایک کسٹوڈین ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کا بھی, اور فنڈامنٹل رائٹس جو دیے گئے ہوتے ہیں لوگوں کو, یا کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہوتے ہیں ان کا پروٹیکٹر ہوتا ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی اپیئر ہو کہ ان کی عدالت میں اپنے رائٹس کی ڈیمانڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے آپ ان کو لیگلی یا کانسٹیٹیوشنلی ان کے رائٹس نہیں بنتے تو آپ ان کو ڈیسنٹلی یا ود اے آرگومنٹ سائلنٹ کرتے ہیں. ان کو جب کہتے ہیں کہ آپ کاکریچ یا اس طرح کی جو بات کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے انٹرنیشنل سیولائزڈ نارمس میں. اور تو اس لیے جو بھی سیولائز سوسائٹی ہوگی وہ اس طرح کے جسٹس کو نہیں ویلکم کرے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں انڈیا نے اپنا نریٹو کھویا ہے. پہلا اس نے نریٹو کھویا شائننگ انڈیا کا, جو کہ مودی صاحب کنسرن تو تھے کہ جی کہ بہت بڑا ہی اس کی اکنامک پاور ہوگی. دوسرا اس نے نریٹو کھویا اپنا گریٹ پاور کا, اور تیسرا کہ جی کہ وہ تو ایک مڈل پاور لیڈنگ ہوگی جو ریجن میں اسٹیبلٹی کہے گا. دیکھیں نا اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہے, یو ایس کے ساتھ بھی ہے, مگر میڈیشن میں پاکستان لیڈ لے رہا ہے اور اس کا کوئی رول نہیں ہے. اسی طرح انڈیا نے ایک بہت بڑا نیریٹو کھویا جس کو وہ ٹیررزم کا نیریٹو اس کا تھا, جس کے تحت وہ اپنے جو بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اپنے اوپوننٹس کو وہ کرٹیسائز کرتی تھی, اور جن کو وہ چاہتی تھی کہ یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں ان کو سائڈ لائن کرنے کے لیے ٹیررسٹ کہہ دیتی تھی یا اینٹی اسٹیٹ کہہ دیتی تھی. وہ بھی نیریٹو جو ہے لاسٹ میں سے دفن ہو گیا. اب انڈیا کے اندر نیریٹو تو پھر اسی طرح کی فرسٹریشن نظر آئے گی. اگر آج کا آپ دن دیکھیں 6 جون میں, تو اب تو 6 کی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ جو ان کے ساتھ 84 میں کیا, ابھی تک اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. ہر جگہ پہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے. اس طرح کہہ دے رہا کہ کاکریج پارٹی ہے یا فلانی پارٹی ہے, اس سے بات نہیں بنے گی. مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں ان کو ری وزٹ کرنا پڑے گا اور اپنی یوتھ کو الائن کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں دیکھیں ایک گڈ ایجوکیشن وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایجوکیشن منسٹر کا ریزائن ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ بیسس نہیں ہے کہ وہ کوئی اسٹوڈنٹس کے رائٹس کی بات نہیں, وہ اسٹوڈنٹس کے ایگزامینیشنز کی بات کر رہے ہیں, ان کے اکنامک. اس سے ریفلیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈیا کا ایک گورنمنٹل سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی کرمبل ہو چکا ہے ایجوکیشن سسٹم, اور پرائیویٹ سیکٹر کا جو سسٹم ہے جس کے اندر لوگ پیسے بناتے ہیں, اور جس طرح وہ ہمارے یہاں انگلش میڈیم اسکول سسٹم ہے جس کے اندر رچ امیروں کے بچے جا سکتے ہیں, وہ سسٹم سروائیو کر رہا ہے. تو یہ ایک کانفلکٹ سوسائٹی میں وائڈر نظر آ رہا ہے. یہ ہمارے ریجن کے باقی ملکوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں, سکولز ہیں, ان کو کس طریقے سے ماڈرنائز کیا جائے, جو کہ انڈیا اس میں میزریبلی فیل. بالکل صحیح. اچھا, اب یہ جب ہم بات کریں کہ بہت سی چیزیں انڈیا میں اب لوگوں کی نظروں میں آ رہی ہیں, آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہی ہیں, کویشچنز اس پہ اٹھائے جا رہے ہیں, سو اس میں سر فہرست یہی ہے فریڈم, میڈیا فریڈم, ڈسینٹ. اب ایک اور معاملہ اگر ہم دیکھیں جو کہ اس وقت انڈیا کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے, اور ہم تو بہت عرصے سے, یعنی پاکستان کا تو موقف بہت عرصے سے سامنے آ ہی رہا ہے کہ مائنورٹیز کے لیے یہ بڑا ایک خطرناک جگہ بنتی چلی جا رہی ہے. اب اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں اس پہ بھی بات ہو رہی ہے.
प्लस जो दहशतगर्दी के नेटवर्क्स हैं ख़ास तौर से यूरोप के अंदर, अब उस पे उनकी गवर्नमेंट्स बाकायदा ऑफिशियल स्टैंड्स के साथ सामने आ रही हैं। और अभी जो 42 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इस ऑपरेशन ब्लू स्टार को, जो 1984 में गोल्डन टेम्पल पे हमले के बाद से जिसका आगाज़ किया गया था। जो सिख्स हैं दुनिया भर में, उनके लिए भी ऑब्वियसली पॉलिटिकली भी, इमोशनली भी इस पूरे मामले की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हैं। वो आज भी जस्टिस मांग रहे हैं और उन्हीं लोगों को जो कि इस पे आवाज़ें उठाते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है इन यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आपको क्या लग रहा है कि ये इंटरनेशनल प्रेशर जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया पे आने वाले दिनों में बढ़ेगा, या फिर माजी की तरह दुनिया इस चीज़ से भी आंखें बंद कर लेगी? देखिए, आपने दुरुस्त फरमाया। इसमें हमें एक चीज़ को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए कि मीडिया फ्रीडम की हम सब बातें करते हैं, मगर एट द सेम टाइम हमें नजर ये आया कि जो चैनल्स हैं खास तौर पे कहीं के भी, चाहे वेस्टर्न चैनल्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं या किसी और मुल्क के चैनल्स हैं, उनको मॉनिटर किया जाता है, उनको डाइवर्ट किया जा सकता है और मुख्तलिफ स्ट्रैटजियाँ ऐड से और इससे। तो मीडिया फ्रीडम में एक ये चीज़ तो आती है, मैं इस पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मगर एक चीज़ ज़रूर है कि सोशल मीडिया ने आके ये जो हमारा प्रिंट और सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको कर्टेल किया, जिसकी वजह से इंडिया को अब हमें वीकनेस और नरेटिव वीक होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें चीज़ ये नजर आ रही है कि आज के दौर में आप इंफॉर्मेशन को क्लोज डोर नहीं रख सकते, ब्लाइंड नहीं कर सकते, आपको ट्रांसपेरेंसी की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जितने आप ट्रांसपेरेंट होंगे उतने स्ट्रेंथन होंगे। अब इंडिया ने जब से डोवल साहब उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने, उन्होंने एक सिंपल सी पॉलिसी की जो उनका, जिसको आप डोवल डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, अभी एक बुक लॉन्च किया है सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडी, उसके अंदर इसके ऊपर बाकायदा एक चैप्टर पब्लिश हुआ है डोवल डॉक्ट्रिन पे। अगर आप उसको पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि जी कि डोवल ने तो एक कह तो दिया ऑफेंसिव डिफेंस उसका, मगर उसको इंटरप्रेट उसने किया कि जहां भी इंडिया के डिसेंडिंग या एंटी बीजेपी वॉइसेस होंगी हम उनको किल करेंगे। उसको परसू करते हुए उन्होंने कनाडा में भी किया, जहाँ पे 6 लीडर्स को उन्होंने कत्ल किया, उन्होंने इवन न्यूयॉर्क में उन्होंने किया। और उस वक्त क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे गुन गा रहे थे, तो वो उसको स्ट्रेस किया गया, मगर अब वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आके उस चीज को नेगेट नहीं किया जा रहा। इसी तरह वो यूरोप में भी करते हैं, इसी तरह ब्रिटेन में भी करते हैं, हमारे मुल्क में भी उन्होंने इसी तरह किया। मगर अब देखिए एक टाइम होता है हर स्ट्रैटेजी का। ये उनकी जो दूसरे के मुल्कों के अंदर जाके प्रॉक्सी को यूज करके और वहां के पे जो एक्साइल लीडर्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहा, खासतौर पे सिक्स जो है इसमें देखे ना कनाडा में, यूरोप में और जो है अमेरिका में, वो एक वाइट कॉलर जॉब्स में भी है, उनकी पार्लियामेंट्स में भी है, एजुकेटेड भी है। जब आप उनके लीडर्स को इस तरीके से किल करेंगे तो नेचुरली आपको वो एक्सपोज करके रख देंगे। आपने जिक्र किया ब्लू ऑपरेशन का, जो सिखों का ब्लू स्टार ऑपरेशन जो सिखों के खिलाफ किया गया था और उनके जिस क्या कहते हैं अमृतसर में हमला किया गया गुरुद्वारे पे, और उसके बाद अभी तक वो खत्म नहीं हुए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये भूल रहे हैं कि जब आप माइनॉरिटीज को दीवार के साथ लगा देते हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे कोई अदर माइनॉरिटीज इन इंडिया, मणिपुर 14 इंडियन स्टेट्स में इस वक्त माइनॉरिटीज की मूवमेंट्स चल रही हैं, वो पॉलिटिकली तो आप उनको गवर्नमेंट सेक्टर से तो निकाल देते हैं, मगर उनकी जो एक मूवमेंट है उसके अंदर जान डाल देते हैं। शॉर्ट टर्म गेन आपको मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप जो हैं वो अपनी साख खो देते हैं। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, आई एम सॉरी आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। आलमी सियासत में बाज़ वाक़यात अपनी ज़ाहिरी शक्ल से कहीं ज़्यादा अहम होते हैं। बज़ाहिर ये एक सफारती दौरा होता है, चंद मुलाकातें होती हैं, मुश्तरका तस्वीर बनती हैं और चंद बयानात जारी होते हैं, लेकिन दर हकीकत उनके पीछे ताकत, असर रसूख और मुस्तकबिल की आलमी सफबंदियों की कहानियाँ छुपी होती हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग का 7 साल बाद शिमाली कोरिया का दौरा भी ऐसा ही एक वाक़या है, जिसे महज दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया तेजी से एक नई सर्द जंग की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर चुका है।
روس اور مغرب آمنے سامنے ہیں اور ایشیا ایک بار پھر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ایسے ماحول میں شی جن پنگ کا پیونگ یانگ جانا دراصل ایک سفارتی سفر سے زیادہ ایک سیاسی اور اسٹریٹجک اعلان ہے۔ 7 سال کا وقفہ معمولی بات نہیں۔ اس دوران دنیا بدل گئی، اتحاد بدل گئے، ترجیحات بدل گئیں اور شمالی کوریا کے خارجی تعلقات میں بھی نمایاں تبدیلیاں آئیں۔ خاص طور پر روس اور شمالی کوریا کے تعلقات میں جو قربت گزشتہ چند برسوں میں دیکھنے میں آئی، اس نے نہ صرف واشنگٹن بلکہ بیجنگ کو بھی سوچنے پر مجبور کیا۔ روس اور یوکرین جنگ کے بعد ماسکو اور پیونگ یانگ کے درمیان تعلقات غیر معمولی حد تک مضبوط ہوئے۔ شمالی کوریا کو اچانک یہ احساس ہوا کہ روس ایک ایسا شراکت دار بن سکتا ہے جو اسے سفارتی تنہائی سے نکالنے میں مدد دے سکتا ہے، جبکہ روس کو مغربی پابندیوں کے ماحول میں نئے دوستوں کی ضرورت تھی۔ بظاہر چین اور روس ایک دوسرے کے قریبی شراکت دار ہیں، لیکن عالمی سیاست میں مستقل دوست نہیں بلکہ مستقل مفادات ہوتے ہیں۔ بیجنگ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ شمالی کوریا جسے دہائیوں سے چین اپنا اسٹریٹجک بفر سمجھتا آیا ہے، آہستہ آہستہ روس کے زیادہ قریب چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شی جن پنگ کا یہ دورہ دراصل ایک یاد دہانی بھی ہے، ایک پیغام کہ اگرچہ روس شمالی کوریا کے قریب آ رہا ہے، لیکن پیونگ یانگ کا سب سے اہم، سب سے طاقتور اور سب سے بااثر شراکت دار اب بھی چین ہی ہے۔ جغرافیہ، معیشت، تجارت اور تاریخ سب چین کے حق میں کھڑے ہیں۔ اس دورے کا دوسرا اور شاید سب سے اہم مخاطب امریکہ ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں واشنگٹن نے ایشیا میں اپنی حکمت عملی کو نئی شکل دی ہے۔ جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھایا گیا، مشترکہ فوجی مشقوں میں اضافہ ہوا اور خطے میں امریکی موجودگی کو مزید مستحکم کیا گیا۔ چین اس تمام عمل کو محض دفاعی انتظامات نہیں سمجھتا، بیجنگ کے نزدیک یہ ایک ایسا وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس کا مقصد چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو محدود کرنا ہے۔ ایسے میں شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کی تجدید دراصل امریکہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر واشنگٹن اپنے اتحاد مضبوط کر سکتا ہے تو بیجنگ بھی اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو مزید قریب لا سکتا ہے۔ چین امریکہ کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ شمالی کوریا کا مسئلہ ہو، کورین پیننسولا کا امن ہو یا خطے کا اسٹریٹجک توازن، کوئی بھی پائیدار حل چین کو نظر انداز کر کے ممکن نہیں۔ یہ دورہ جنوبی کوریا کے لیے بھی ایک واضح پیغام ہے۔ سول نے حالیہ برسوں میں اپنی سلامتی کی پالیسی کو امریکہ کے ساتھ مزید ہم آہنگ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے میزائل پروگرام اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے جنوبی کوریا کو واشنگٹن کے مزید قریب کر دیا ہے، لیکن چین جنوبی کوریا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ خطے کی جغرافیائی حقیقتیں تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ امریکہ ہزاروں میل دور ہے، جبکہ چین جنوبی کوریا کا پڑوسی بھی ہے اور ایک بڑا معاشی شراکت دار بھی۔ بیجنگ کا پیغام یہ ہے کہ اگر جنوبی کوریا صرف امریکی سیکیورٹی پر انحصار کرے گا اور چین کے تحفظات کو نظر انداز کرے گا تو خطے میں استحکام مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جاپان بھی اس دورے کا ایک اہم مخاطب ہے۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید پہلی بار اتنی تیزی سے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے، دفاعی بجٹ بڑھایا ہے، فوجی ڈھانچے کو جدید بنایا جا رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو نئی سطح پر لے جایا جا رہا ہے۔ بیجنگ ان اقدامات کو محض دفاعی نوعیت کا نہیں سمجھتا۔ چین کے نزدیک جاپان بتدریج ایک ایسے اتحاد کا حصہ بنتا جا رہا ہے جس کا بنیادی مقصد چین کے بڑھتے ہوئے کردار کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے شی جن پنگ کا شمالی کوریا جانا جاپان کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ چین اب بھی شمال مشرقی ایشیا میں فیصلہ کن اثر و رسوخ رکھتا ہے اور خطے کی سیکیورٹی مساوات کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن شاید اس دورے کی سب سے بڑی اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ دنیا ایک نئے عالمی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ایک عرصے تک امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے رہا، لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ چین ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر چکا ہے، روس مغربی دباؤ کا مقابلہ کر رہا ہے اور دنیا میں طاقت کے کئی مراکز وجود میں آ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر دورہ، ہر اتحاد اور ہر سفارتی اشارہ بڑی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔
شی جن پنگ کا شمالی کوریا جانا دراصل یہ اعلان ہے کہ چین ایشیا میں اپنی مرکزی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح متحرک ہے۔ بیجنگ نہ صرف امریکہ کے بڑھتے ہوئے اتحادوں کا جواب دینا چاہتا ہے بلکہ روس کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ کورین پیننسولا میں اصل اثر و رسوخ اب بھی چین ہی کا ہے۔ یہ دورہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے برسوں میں ایشیا عالمی سیاست کا سب سے اہم میدان بننے والا ہے۔ یہاں طاقت کا توازن طے ہوگا، یہاں نئے اتحاد تشکیل پائیں گے اور یہیں دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلے کا رخ متعین ہوگا۔ اور شاید اسی لیے 7 سال بعد ہونے والا یہ دورہ محض ایک سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ایسی سیاسی چال ہے جس کے اثرات واشنگٹن، ٹوکیو، سول، ماسکو اور پورے ایشیا میں طویل عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.